बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। एक खूबसूरत सुबह के साथ आपके साथ हैं और एक खूबसूरत साथ जो आपका हमारा रहता है। अल्लाह करे कि ये देर पा रहे और कायम रहे, हम हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहें और आपके सामने आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम लाते रहें। प्रोग्राम के आगाज़ में एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब हम मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मी बहार ख़ज़ां जो भी मौसम आते हैं, उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। आजकल मार्च में ही मई आ गया है, बल्कि मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था कि किसी साहब ने लिखा कि मई मार्च में ही आ गए हो, अप्रैल को भूल गए हो। तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि गर्मी बढ़ गई है और इस गर्मी में हमें कुछ चीज़ें जहन में रखनी होंगी कि मशरूबात ऐसे इस्तेमाल करें, अपना खाना पीना इस तरह से रखें कि जो हमें लिक्विड की इनटेक को ज़्यादा रखे। बसियार खोरी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अब आने वाले सीज़न में ख़तरनाक हो सकती है। एक तो ये मामला। दूसरा, वो चरिंद परिंद जानवर हैवान जो ऐसे हैं जो खुलेआम फिरते हैं, ख़ास तौर पर अगर छोटे परिंदों का जिक्र कर लें, इस मौसम में और आने वाले जो चंद 4-5 माह हैं, उनके लिए पानी के कटोरे कहीं ना कहीं पर रख दिया करें। घर के किसी कोने में, छत के किसी कॉर्नर पे, या आपके गैरेज के किसी हिस्से में, या पार्क के किसी हिस्से में पानी रख दिया करें। चिड़ियाँ आएंगी, छोटे परिंदे आएंगे, उनको प्यास लगी होती है और ना जाने पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ के आते हैं, उनको पानी मुयस्सर नहीं होता, तो प्यास बुझेगी, आपको नेकी भी मिलेगी, दुआ भी देंगे। और अल्लाह ताला की ये मखलूक जब दुआ देगी तो ना जाने कितनी दुआएं ऐसी ही होंगी जो आप करना चाह रहे होंगे कि ये मिल जाएं और उसका आपको सिला इस तरह से मिले। तो एक छोटा सा मैसेज था, पानी ज़रूर रखें, इन परिंदों का भी भला होगा और आपका अपना भी भला होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि प्रोग्राम में सबसे शुरू में तलावत कुरान करीम, इससे आगाज़ करेंगे। आज का वजीफ़ा बताएंगे, आज की शख्सियत के बारे में बताएंगे। आप जो सवालात लिख भेजते हैं उनके जवाबात शामिल किए जाएंगे। आज की बात में आओ सुलह करें, ये बात डिस्कस की जाएगी। इसके साथ नात रसूल मकबूल और ख्वाबों की ताबीर भी आपको बयान की जाएगी। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद है आज तलावत कुरान करीम के लिए कारी अब्दुल मतीन शाहीन साहब, कौमी अवार्ड याफ्ता हैं, फ़ाज़िल क़िराअत अशरा हैं। सर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। इनको भी हम वेरी वार्म वेलकम कहेंगे। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर तबीयत कैसी है? अल्लाह खैरियत का से? बहुत फजल, आप ठीक हैं? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले गुजारिश कर लें कारी जी साहब जी, से, कारी फिर साहब आगे से बढ़ते हैं। तलावत कारी साहब, आपसे गुजारिश है कि सूरा तलाक आयत नंबर 1 से 2 की तलावत कुरान करीम कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिक अम्रा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा।
माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज एक स्पेशल इनका एक वाक़या कारी साहब के हवाले से भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कारी साहब, पहले तो शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से ऑल द वे तशरीफ़ लाए हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि कारी साहब मौजूद थे फैसल मस्जिद में। नॉर्मली ये कहीं पे और अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन ये फैसल मस्जिद में वैसे ही गए थे और इसी दौरान ये तलावत कुरान करीम वहाँ पे कर रहे थे, तो एक चाइनीज़ वहाँ पे आया जो खामोशी से इनको सुनता रहा। जैसे ही उन्होंने तलावत कुरान करीम ख़त्म की वहाँ पे, तो वो इनसे दोबारा गुजारिश करने लगा कि आप दोबारा पढ़ें जो आप पढ़ रहे थे, या इसको मज़ीद पढ़ें। जब ये उन्हें मज़ीद पढ़ा तो वो आबदीदा भी हुआ, और वो क्या फीलिंग्स थी, उसके बाद क्या हुआ, वो कारी साहब से जानते। कारी साहब, ये क्या सारा मामला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये वाक़या कुछ यूँ है कि फैसल मस्जिद में बाहर सेन में बैठकर मैं वैसे ही कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वैसे सैर व तफरीह के लिए हम आए हुए थे, तो वहाँ पे एक चाइनीज़ शख्स जो है वो विज़िट पे आया हुआ था पाकिस्तान में। तो मैं अपने ध्यान से वैसे अपनी मंजिल हर रोज़ में जो मेरी रूटीन होती है उसके मुताबिक मैं पढ़ रहा था। तो मैं पढ़ा तो मेरे पीछे आकर वो शख्स बैठ जाता है और वो सुनने लग जाता है। मुझे नहीं पता कि वो मेरी तिलावत सुन रहा है, मैं अपने मगन से पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते जो है वो फिर अचानक मेरी नज़र इस तरफ पड़ी, तो पीछे देखा वो रो रहा था। तो मैं परेशान हो गया थोड़ा सा कि ये क्या वजह है। तो फिर मुझे उसने इशारा किया कि आप इसको और पढ़ें थोड़ा सा। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहले पाउ सिपारा पढ़ा, फिर कहता थोड़ा सा और पढ़ें, फिर आधा सिपारा मैंने वहाँ पे और पढ़ दिया जी। तो वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा रोने लग गया। मुझे भी वहाँ पे रोना आ गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो। तो उसके बाद जो है वो कहता कि ये क्या है। मैंने उसको सारा बताया कि ये कुरान मजीद है, जी जी। इसकी तिलावत कर रहा था। तो उसने मेरे हाथ पे जो है ना वो मेरा हाथ पकड़ा, उसने बोसा दे दिया। तो मुझे भी रोना आ गया, मैंने क्या पता नहीं क्या होगा। वो पहले ऐसा हुआ क्या था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है फिर यानी कि मैंने उसको कहते कलमा पढ़ाया। फिर सबसे पहले उसी जगह पे माशाल्लाह मैंने उसका नाम पूछा इंग्लिश में। तो मोबाइल मेरे पास था, तो वो उसके जैसे कि वो चेंज हो जाता जी, ट्रांसलेट किया आपने जी। उसके ज़रिए मैंने उससे पूछा उसका नाम। तो उसका नाम था शी शू ना, अच्छा, ये उसका नाम था। उसने चाइनीज़ ज़ुबान में मैंने बताया। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद उसको फिर मैं वहाँ पे मस्जिद में ले गया अपनी, जहाँ मैं पढ़ाता था। वहाँ पे उसको गुस्ल करवाया, उसका नाम तब्दील करवाया, जो भी सारे मामलात होते हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद करवाए जाते हैं जी, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह करवाया। अच्छा, ये मैंने सारा प्रोसीजर कर लिया। उसके बाद मुझे टेंशन होने लग गई कि मैंने कलमा तो पढ़ा दिया है, तो अब मुझ पे ज़िम्मेदारी आयद होगी कि मैं इसका ख्याल भी करूँ जी। मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको ऑनलाइन जो है ना वो कुरान मजीद की तालीम दी। उसको सबसे पहले नमाज सिखलाई मैंने माशाल्लाह। तो फिर मुझे उसने नमाज सिखाने के बाद उसको तकरीबन पाव के जो आखिरी पाव है 30वें सिपारे का, उसको वो पढ़ाया। अच्छा, वो ये सारा प्रोसीजर चल रहा था, तो उसके घर वाले जो ना वो भी मेरी जो तिलावतें थी नेट पे वो सुनते रहे। अच्छा, मैंने उनको सेंड की, वो सुनी उन्होंने। तो उन्होंने फिर कहा कि कारी साहब को यहाँ पे इनवाइट करें। किस जगह? चाइना में। यानी कि उसकी फैमिली ने कहा कि चाइना लेके घर में। अच्छा, तो मैं ये पीछे रिसेंटली मेरे ख्याल 1.5 माह पहले की बात है, फिर वहाँ पे उन्होंने बुलाया। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में गया हूँ। तो एक हफ़्ता डेढ़ रहा हूँ वहाँ पे। तो उनके घर में ही हर वक्त यानी कि मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करूँ। मैं वहाँ पे नमाज में ख़ुद पढ़ाता था और नमाज भी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तिलावत करता था माशाल्लाह। और वो ये सारा अमल देखकर उसकी जो फैमिलीज़ हैं, उसकी 2 सिस्टर हैं, उसके वालिद है वालदा है, उन्होंने भी जो है वो फिर इस्लाम कबूल किया। माशाल्लाह। तो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है कि आपने ये किस तरह आप पढ़ते हैं और ये क्या है, ये सारा चीज़ें फिर उन्होंने जब सुनी है फिर मुतासिर हुए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने भट्टी साहब कारी साहब को क्या सादत अता फरमाई है। मैं रह नहीं सका, के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया बन गया माशाल्लाह। जब ये मुझे पता चला है, मुझे हकानी साहब ने बताया, तो आप यकीन कीजिए मुझसे रहा नहीं गया कि ये चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड ना लाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इनकी आवाज़ आपने सुनी माशाल्लाह, किन से मिलती है? इमाम काबा शुरैम साहब। हरम की जो है ना याद ताज़ा होगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। अल्लाह ताला इनकी मेहनतें कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बड़ी साहब, आज का वजीफ़ा बयान कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نظامی صاحب، آج کا وظیفہ اور اس کی جو کیفیت ہے نا، وہ دلوں کے تار چھیڑنے والی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ چھوٹا بچہ جب انگلی پکڑتا ہے تو جو بچے کو جو سرور آتا ہے وہ تو آتا ہی ہے۔ باپ نے، دادا نے، نانا جی نے، والدہ نے، بہن نے، جس نے وہ انگلی بچے کو پکڑائی ہوتی ہے، اس کو بھی تو کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لمس کا اپنا ایک مزہ ہے جو بہت مزہ ہے نا۔ بے شک بے شک۔ اور اگر یہی کیفیت ہو آمنہ کے لال دونوں جہانوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو یہ نصیب ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ سر وہ تو بتائے نہیں جا سکتے نا، وہ بتائے نہیں نہ جا سکتے۔ بتائے نہیں جا سکتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑا۔ ماشاءاللہ۔ اب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو ہے وہ پوری طرح متوجہ ہے کہ میرے محبوب، میرے خلیل اب مجھے کیا حکم دینے لگے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا جو اظہار فرمایا، وہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، یعنی سیدنا معاذ کا ہاتھ رحمت عالم کے دست مبارک کے اندر پکڑا ہوا ہے، ایسے محبت کے لمس۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر آپ نے 2 دفعہ کہا واللہ یا معاذ انی لأحبک، واللہ یا معاذ انی لأحبک، معاذ اللہ کی قسم مجھے تو اس سے پیار ہے، اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ کتنے لکی ہیں، کتنے خوش۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد سیدنا معاذ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ تو پھر دل و جان سے متوجہ ہو کہ اللہ کے رسول حکم کیجیے، اب کیا حکم کیا ہے، اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا معاذ جب نماز پڑھ لو تو نماز کے آخر پر یا نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا ضرور کیا کر۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق جوڑنے والا ایک وظیفہ۔ فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت جب برسائی ہے پوری طرح تو یہ دعا بتائی ہے، اور یہ دعا ہے کیا کہ اللہ میری مدد فرما دے۔ کس بات پر؟ کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہو جاؤں، نعمتیں تو بے شمار ہیں، اللہ تیری نعمتوں پر میں تیرا شکر گزار ہو جاؤں، تیرا ذکر کرنے لگ جاؤں، تیرا ذکر کرتا رہوں، میری زبان تر رہے، اور اللہ تیری عبادت کروں تو خوبصورت طریقے سے کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ اللہ کی عبادت خوبصورت طریقے سے، زبان ذکر سے تر رہے، اور بندہ اپنے پورے جسم سمیت اللہ کا شکر گزار ہو جائے تو اللہ کا بھی محبوب بن گیا۔ بے شک سر۔ تو یہ اللہ کا محبوب بننے کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے سکھایا جن کو، وہ رحمت عالم کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے دست شفقت پکڑ کے پھر بتایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یعنی عبادت بندہ کرتا ہے لیکن قبول کون سی ہوتی ہے؟ جو اس مالک کو پسند آ جائے۔ تو پہلے ہی التجا کر لے کہ اللہ عبادت ویسی کرنے کی توفیق دے جیسی تجھے پسند آ جائے۔ اور اب تو آ بھی رمضان رہا ہے، سیزن آ رہا ہے عبادتوں کا، تو اللہ سے یہ توفیق مانگنی کہ اللہ مجھے ذکر کی توفیق دے دے، اور بہترین عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جو تو مجھے نعمتیں دی ہوئے مجھے ان کا میں شکر گزار ہو جاؤں، تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سر ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں پھر آگے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جی ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ آج کا پیکج شامل کرتے ہیں، اور جو شخصیت ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جانتے ہیں اس پیکج میں، پھر واپس آتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے آنے والے ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھول جانے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد وہ صحابی کبھی کوئی حدیث نہ بھولے۔ یہ صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ روایات کی کثرت کی وجہ سے بعض لوگ آپ پر شک کرنے لگے کہ آپ کو اتنی زیادہ احادیث کیسے یاد ہو گئیں۔ اسی وجہ سے اموی خلیفہ مروان نے 2 بار احساس دلائے بغیر آپ کا امتحان لیا۔
ایک سال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں سنی اور اپنا کاتب خفیہ جگہ بٹھا کر ان کی بیان کردہ ساری احادیث لکھوا لیں۔ سال بھر کے بعد دوبارہ وہی احادیث سنی اور پھر لکھی ہوئی احادیث کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے دیکھا تو حیرت انگیز طور پر سب میں ترتیب اور الفاظ کے اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا۔ یوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمام شبہات ختم ہو گئے۔ سب کے سب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت حافظہ سے حیرت زدہ رہ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد شمس تھا۔ قبول اسلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ نے ابو ہریرہ کی کنیت سے شہرت پائی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11 برس تھی۔ آپ کا تعلق یمن کے ایک پہاڑی گوشے میں آباد قبیلہ دوس سے تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے وطن میں سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ بعد ازاں آپ نے غزوہ حنین، تبوک، ذات الرقاع اور ذی قرد میں شرکت فرمائی۔ امت محمدیہ کا سب سے بڑا محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ احادیث نبویہ زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ آپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 احادیث مروی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ آپ عمرۃ القضاء اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے میں وقت صرف کرنے کے بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی فرمان سننے کو ترجیح دیتے۔ ایک بار بھوک کی شدت نے نڈھال کیا تو آپ نے بعض صحابہ کو قرآن کی آیت سنا کر مفہوم پوچھا۔ کچھ صحابہ کرام مفہوم بتا کر چلے گئے، تاہم ایک صحابی معاملہ سمجھ گئے اور انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد صدیقی میں فتنہ ارتداد ختم کرنے میں پیش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد فاروقی میں یرموک، آذربائیجان اور آرمینیا کے جہاد میں شرکت کی۔ آپ بحرین کے عامل یعنی گورنر رہے۔ فتنہ شہادت عثمان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور نصرت میں پیش رہے۔ عمومی طور پر مسلمانوں کی باہمی کشاکش میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارہ کش رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ بنت غزوان کے ہاں ملازم تھے۔ آپ کی امانت و دیانت سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ کو پیغام نکاح بھجوایا۔ آپ نے انہی سے شادی کر لی۔ آپ کو اللہ نے 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں مدینہ طیبہ میں بیمار ہوئے۔ آپ 78 سال کی عمر پا کر سن 57 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ ولید بن عبد الملک نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت جنت البقیع نامی مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان میں پہنچائی اور وہیں آپ دفن کیے گئے۔ بستر مرگ پر آپ بہت روتے۔ لوگ رونے کی وجہ پوچھتے تو فرماتے کہ میں دنیا کی دل فریبیوں پر نہیں بلکہ سفر کی طوالت اور زاد راہ کی قلت پر آنسو بہاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، پیکج آپ نے دیکھ لیا، آگے بڑھتے ہیں، آپ کی جو سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال اس طرح سے بھٹی صاحب کہ مخصوص ایام میں عورت اللہ کی عبادت کیسے کرے، کیونکہ ان ایام میں نہ تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی تلاوت قرآن کریم کی جا سکتی ہے، چنانچہ وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کیسے عبادت کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ان پر رحمت ہے۔ ان کا جو موقف ہے تھوڑا سا اس میں نقص ہے، وہ میں دور کر دیتا ہوں۔ پلیز۔
یہ ہر عورت کے لیے جو آزمائش ہے ہر مہینے، تھوڑی سی تکلیف ہے، کچھ بیماری ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ جب یہ مومن عورت جی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے ان دنوں کو گزارتی ہے تو اس کو انعامات ذرا چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ انعامات کیا دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر، جب مسلمان بندہ بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر چلا جائے، کتب اللہ لہ من الاجر مثل ما کان یعمل صحیحا مقیما، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو آپ نے اس مومن بندے کو جو اب بیمار ہے یا جو سفر پر چلا گیا، مشکل میں ہے، اب وہ عمل نہیں کر پا رہا جو وہ گھر میں رہتے ہوئے صحت کی حالت میں کرتا تھا، تو اللہ جتنے دن یہ بیمار ہے، جتنے دن یہ سفر پہ ہے، اتنے دن بغیر عمل کیے جو پہلے یہ عمل کیا کرتا تھا ان کا مسلسل ثواب ان کو دے رہا ہے۔ تو یہ خاتون مومن جو رمضان میں روزے رکھے گی اور یہ رکھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اب یہ مینسز کی وجہ سے نہیں کر رہی، اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دیا، تو اس کو اجر و ثواب پورا ہی ملے گا۔ رمضان کے بعد روزے رکھے گی تو وہ 2 in 1 ہو جائے گا۔ باقی ان کی یہ بات کہ مینسز والی عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو یہ تھوڑی سی تصحیح فرما لیں، قرآن پڑھ سکتی ہے، زبانی جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، اور خاص طور پر جو حافظہ ہیں، جنہوں نے منزل کرنی ہے، جنہوں نے شاگردوں کو پڑھانا ہے، تو ان کے لیے صرف مصحف کو ہاتھ میں پکڑنا منع ہے، اور اب اس کی تو اللہ تعالیٰ نے متبادل بھی دے لیا کہ اگر ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا ہے تو موبائل سے پڑھ لیں، موبائل مصحف والا حکم نہیں ہے، اس کے لیے وضو کرنا بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے، تو موبائل کو پکڑ کے جتنا قرآن وہ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی تو موجیں ہیں، ایک تو ڈسکاؤنٹ، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کریں، ایزی فیل کریں، اور ہر وقت اپنی زبان سے ذکر کرتی رہیں، تو وہ بھی اجازت ہے ان کو، دعائیں کرتی رہیں، وہ بھی اجازت ہے ان کو، اور قرآن وہ میں نے عرض کی کہ موبائل سے اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور نماز کی اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے، وہ پڑھنی ہی نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھنی۔ روزے کی جو عارضی چھٹی ہے وہ رمضان کے بعد جب ٹھنڈے دن آئیں، چھوٹے دن آئیں تو اس وقت گنتی پوری کر لیں، تو ان پر تو اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ آگے پوچھا گیا ہے میرے بچے مجھ سے ناراض رہتے ہیں، روٹھی ہوئی اولاد کو منانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ ایک ماں کی تڑپ، اللہ اکبر، ماں اور باپ یہ ایک دو ایسی ہستیاں ہیں جی جن سے آپ کو ساری زندگی پرخلوص دعائیں اور محبت ملتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ ایک ماں کی تڑپ ہے کہ وہ دیکھیں بچوں کی ناراضگی کی وجہ سے وہ پریشان، حالانکہ پریشان بچوں کو ہونا چاہیے کہ ان کی جنت روٹھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے کہ اللہ رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا والدین ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی بوڑھی والدہ گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اسی کی خدمت کرو، تمہاری جنت اسی کے قدموں تلے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پریشانی ماں کو نہیں ہونی چاہیے میرے بچے ناراض ہیں، یہ تو بچوں کو فکر ہونی چاہیے کہ ان کی جنت کا روٹی ہوئی ہے، کیا بنے گا۔ اور ایک اور صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، میرے سب سے بہتر حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے 3 مرتبہ کہا تمہاری والدہ۔ اس نے دوبارہ پوچھا، تیسری بار پوچھا اللہ کے رسول اور کون اور کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ تو جس کی والدہ کے اللہ کے رسول نے 3 حق اور چوتھا حق والد کا دیا ہو، وہ بچے پریشان نہ ہوں، یہ عجیب بات ہے۔ اور ان بچوں کے لیے ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر بندے کے ہر گناہ کو قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، جو چاہے وہ مالک ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی وفات سے پہلے اللہ دنیا میں سزا دے دیتے ہیں۔ تو اس اولاد کو جو والدین کو پریشان، جو والدہ کو پریشان کیے ہوئے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا خوف کھانا چاہیے، کہیں اللہ کی پکڑ آ گئی تو کیا بنے گا۔ تو ان کو والدین کو دکھ دینے کی بجائے والدین سے دعائیں لینی چاہیے۔ اور والدہ نے پوچھا جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جی تو ان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اولاد کو ہدایت دے، اور ساتھ ماں تو ہوتی ہی محبت کا نام ہے، تو محبت کی مقدار بڑھا دے، ٹھیک ہے۔ شفقت کی مقدار بڑھا دے۔ اگر کوئی اولاد کو شکوہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ عموماً کوئی چھوٹی موٹی گھر کی بات ہوتی ہے جس سے وہ بیوی بچے لے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، لو جی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہتے، تو کچھ کمپرومائز کر لیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے
کہ ساس اور بہو کی ٹسل کی وجہ سے بیٹے بھی پھر بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو والدہ کو چاہیے کہ کچھ چیزیں اپنی درگزر کر دیں, معاف کر دیں, محبت بڑھائیں, شفقت بڑھائیں, تو یہی اولاد یقیناً ماں باپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا بڑی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی والد ہوں جنہوں نے یہ کویسچن کیا ہو, والد کے طور پہ اگر ہو تو بھی یہی ہے سارے, تو بھی یہی جیسے ہے, آپ نے کہا. تو بھی یہی ہے. میں تو سمجھا کہ شاید والدہ ہے. ہاں نہیں وہ اس میں مینشن نہیں, لیکن پھر بھی والد بھی ہو تو بھی تو یہی بھی ہے, یہی اور ہے. والدہ ہو تو بھی تو بھی یہی یہی ہے. شفقت بڑھائیں. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا کیا والدہ بوقت ضرورت اپنے بیٹے کو بتائے بغیر اس کے پرس سے پیسے نکال سکتی ہیں؟ ضرورت کیوں پیش آئے. ہاں جی. اولاد کو اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے ان کی ضروریات ان کے سامنے حاضر ہوں. بے شک. یہ خوش بختی ہے. بے شک. وہ بچے جو والدین کی اس طرح سے خدمت کر, اور ایسے بچے ہیں, نو ڈاؤٹ. ایسے بزنس مین جن کا اربوں روپے کا بزنس ہے, مصروفیات اتنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ایک بھائی بزنس پہ جائے گا, دوسرا گھر پہ رہے گا والدین کی خدمت کے لیے, ڈیوٹی سمجھ کر. اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب مجھے کسی دوست نے بتایا, وہ کہتے ہیں جی 3 بھائی ہیں, 2 بزنس پر جاتے ہیں اور ایک ڈیوٹی سمجھ کر اس دن گھر رہتا ہے کہ آج والدین کی خدمت میں نے کرنی ہے, اور یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں باری. اور جس دن مثلا آپ کی باری ہے آج اور آپ نے کہیں اور جانا پڑ گیا ہے, تو وہ دوسرے بھائی کی منت سماجت کر کے اس کو گھر چھوڑ کے کہ تمہاری جگہ پر میں باری دے دوں گا, آج میری باری تم دو. تو کیسی خوش نصیبی, کیسی خوش بختی ہے کہ سارا دن والدین کی دعائیں لیں. تو یہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بیٹے نے یہی آ کر شکایت لگا دی, اللہ کے رسول میری اپنی اولاد ہے, میرا اپنا آپ کنبہ ہے, میری فیملی ہے, اور میرے پاس مال بھی ہے, لیکن میرا والد وہ سارا مال میرے سے لینا چاہتا ہے. یعنی والد کی ضرورت ایسی ہے کہ میرا سارا مال ختم ہو جائے گا, تو میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بھی بلایا کہ تمہارے بیٹے نے یہ شکوہ کیا ہے. بے شک. آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک, تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ والد لے لیتا ہے, تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اور تمہارا مال وہ ہے ہی تمہارے والد کا. تمہیں تو یہ شکوہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ والد لے لیتا ہے. تمہیں تو خوشی تو دینا چاہیے کہ لیں ابا جی, آپ کی ضروریات ہیں, لے لیں. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ بہترین کمائی تمہاری اپنی اولاد ہے, اور یہ پاکیزہ کمائی ہے. فَقُلُوا مِن قَصْبِ اولادکم, تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے لو, کھاؤ, استعمال کرو. تو والدین کی جمیع ضروریات بچوں کی کمائی سے پوری ہونی چاہیے, ان کا حق ہے. لیکن ایک ہم گزارش کیے دیتے ہیں جی کہ موجودہ دور میں ہر بندہ مالی لحاظ سے پریشان ہے, والدہ کی ضروریات بیٹے کو لازمی پوری کرنی چاہیے. لیکن اگر والدہ سمجھتی ہیں کہ بیٹا راضی ہو کے نہیں دے رہا, تو جب ان کے پرس سے لیں تو بعد میں بتا بھی دیں, کہیں وہ نہ وہ پریشان ہو کہ میرا چوری ہو گیا ہے, کہیں گر گیا ہے, یا کہیں اس کو ایمرجنسی ضرورت ہو تو اچانک دیکھے تو پرس خالی ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو بیوی پہ الزام نہ لگ رہا ہو. تو یہ کئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس والدہ کو پیار سے بتا بھی دینا چاہیے کہ بیٹا مجھے اتنی ضرورت تھی, وہ میں نے لے لی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر بیٹا والدہ سے پہلے ہی پوچھ لے اماں جی آپ کی ضروریات کتنی, یہ آپ لیں اور مجھے میری ضروریات دے دیں, یا والدہ تھوڑی بہت کمپرومائز کر کے کم کر لے, تو بہت خوبصورت محبت کے ساتھ فیملی کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اور ویسے بھی سر وہ بیٹا ہی کیا جو ماں کی ضرورت کو اس کے منہ سے سننے کے بعد پہلے پورا نہ کر دے, بس ٹھیک ہے. سبحان اللہ, اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو کیا بات ہے. بے شک بے شک, کرنا بھی سر کرنا چاہیے, دعائیں ملیں گی. بے شک بے شک. سر اگلا سوال ہے, بچے ابھی چھوٹے ہیں, میں نے ان میں سے ہر کسی کے لیے 2-2 تولے زیور بنا کے رکھ لیا ہے تاکہ کل کو ان کی شادی پہ کام آئے, کیا مجھے اس زیور پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ یہ ہیں والدین جی جو 25 سال بعد کا بھی سوچ رہے ہیں, اور 25 سال کے بعد اولاد یہ سوچے کہ والدین بوجھ ہے. اللہ اکبر. کیسا ہے یہ, کیسا ہوگا. اللہ اکبر. تو والدین دیکھیں پیشگی سوچ رہے ہیں کہ میرے بچوں کی شادی ہونی ہے, وہاں اخراجات ہیں, وہاں ضروریات ہیں, تو ان کے لیے کچھ بچا کے رکھیں. لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ 2-2 تولے کر کے ہے کتنا. 2-2 تولے 2-2 دفعہ ہے یا کتنی مرتبہ ہے؟ جی کیونکہ اگر تو یہ 4 تولے ہے یا 6 تولے ہے, صورتیں 2 ہو سکتی ہیں نا. ہم سب یہ اکثر ہمارے بھائی کر لیتے ہیں جی کہ بچوں کے نام پر جی زیور رکھا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی کوئی ذاتی ضرورت پڑتی ہے وہی بیچ بھی لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹل بچوں کو دیا نہیں ہے, ابھی پس پردہ کچھ اور عوامل ہے, رکھا ہوا ہے کہ جب ضرورت پڑی خود استعمال کر لیں گے, نہ پڑی تو کل کو ان کی شادیوں کو کام آ جائے گا. جی تو 2 صورتیں ہیں.
اگر تو یہ 6 تولے ہی ہے، 7.5 تولے تک پہنچا ہی نہیں تو پھر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ 10 تولے 8 تولے 12 تولے یعنی 7.5 سے اوپر چلا گیا ہے پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اگر یہ آپ نے بیٹوں کے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے 2 تولے کے حساب سے تو آپ اس کو پھر بیچ نہیں سکیں گے ان کی اجازت کے بغیر. اگر یہ ان کی پراپرٹی آپ ان کو دے دیا ہے تو پھر آپ بیچیں گے نہیں. اور اگر آپ نے یہ ڈبل نیت کی ہوئی ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی کل کو تو میں بیچ لوں گا اور اگر ان کی شادی کا موقع آ گیا تو ان پر خرچ کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ پراپرٹی ابھی آپ کی ہے، سیونگ ہے. جی. تو پھر اگر یہ 7.5 سال سے اوپر ہے تو پھر آپ کو سال کے بعد اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے پوچھا گیا میرے بیٹے کی عمر 2 سال ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک دودھ نہیں چھوڑ رہا، کیا میں 2 سال کے بعد بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلا سکتی ہوں یا پھر لازمی طور پر 2 سال پر روک دینا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ بچوں کو مکمل رضاعت 2 سال ہے. اب اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ 2 سال سے پہلے چھڑایا نہیں جا سکتا اور 2 سال کے بعد فوراً لازمی چھڑانا ہے. جی. کچھ بچے ہیں وہ 6 مہینے سال پینے کے بعد خود ہی جب روٹی کیلا فروٹ دلیا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو دودھ کی رغبت ان کی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ بچے ہیں وہ ماں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور ماں بھی شفقت کرنے والی ہے، وہ پلا رہی ہے. تو اگر 2 سال کے بعد، ویسے 2 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت ساری اور چیزیں کھانی شروع کر دیتا ہے، اب اس کی مکمل خوراک دودھ نہیں رہ جاتی. لیکن اب یہ ایک سروے بھی کرایا گیا ہے ماؤں پر، ہزاروں ماؤں پر یہ سروے ہوا کہ جو بچے دودھ پیتے ہیں 2 سال کے بعد بھی پیتے ہیں ان کی ماں کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اور بچوں پر کیا ہوتا ہے. تو سروے یہ بتاتا ہے کہ جن ماؤں نے 2 سال کے بعد بھی بچوں کو دودھ پلانا جاری رکھا، اور کچھ مائیں ایسی بھی تھیں جو کہتی ہیں میرا دوسرا بچہ بھی ہے، پہلا بھی پی رہا ہے جو بڑا ہو چکا ہے 4 سال کا 5 سال کا، اور دوسرا چھوٹا جو وہ بھی پی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ماں کو یہ صلاحیت یہ قوت اللہ دے رہا ہے اور وہ بچوں کو پلا رہی ہے دودھ، تو وہ بتاتی ہے کہ میرے بچے کبھی کبھار بیمار ہوتے ہیں. ایسی قوت مدافعت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں. اور والدہ کی صحت بھی دوسروں کی نسبت مثالی ہے. تو 2 سال کے بعد اگر بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں پلانا چاہتی ہے، ماں کے پاس دودھ کی صلاحیت موجود ہے، تو روکنے کی یا لازمی روکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جب تک والدین رضامندی سے چاہیں اس کو پلاتے رہیں. ٹھیک ہے سر. پھر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عورت کا حالت نقاب میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، عورت اگر تو اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے جی جہاں اس کے اپنے بہن بھائی ہیں والدین ہیں تو قطعاً ضرورت نہیں ہے نقاب کرنے کی. اور جہاں پر غیر محرم سامنے آ جاتے ہیں، مثلا مسجد نبوی میں بعض اوقات اور بیت اللہ میں بھی بعض اوقات خواتین کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں جہاں مردوں کی گزرگاہ بھی ہوتی ہے. جی. تو اگر کسی غیر محرم کے وہاں سے گزرنے اور نظر پڑنے کا خدشہ ہو تو پھر عورت بالکل نقاب کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. عام حالات میں منہ کو ڈانپنا نماز کے دوران منع ہے، لیکن جب غیر محرم کے گزرنے کے خدشہ ہو تو پھر عورت نقاب کر کے منہ ڈانپ کے نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیکن جی پروگرام ابھی جاری ہے، آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.